नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अब्वाब सलासी मज़ीद फ़ी के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज हम उसका 7वां बाब इन्फ़िआल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और इससे पहले जो 6 अब्वाब हमने पढ़े थे, टोटल हमने 8 जो ज़्यादातर कुरान शरीफ में यूज़ हुए 8 बाब, वो हम इंशाअल्लाह मुकम्मल पढ़ेंगे, जिसमें से 6 अब्वाब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज 7वां बाब है बाब इन्फ़िआल। जो 6 अब्वाब हमने पढ़े हैं वो बाब इफ़आल था, बाब तफ़ईल, बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल, बाब मफ़ाअला और बाब इफ्तिआल। तो ये जो 6 अब्वाब थे ये हमने उसका माजी, उसका मुज़ारे सीख लिया था। इसमें फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं कैसे बनाए जाते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। और इसके अलावा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो उर्दू में हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इन मुख्तलिफ़ अब्वाब के डाई के ऊपर या इसके पैटर्न के ऊपर या इसके वज़न के ऊपर, वो हमने देख लिए थे। और आखिर में हर बाब के हमने कुरान मजीद से कुछ 2, 3, 4 मिसालें दे के वो हमने समझने की कोशिश की थी। तो बाकायदा आज बाब इन्फ़िआल स्टार्ट कर लेते हैं। और बाब इन्फ़िआल ये उसका मस्दर है इन्फ़िआलुन, ठीक है। और इसका हमने जो कहा था और बार बार कहते आ रहे हैं शुरू से कि जब भी बाब का नाम आपके जहन में आ जाए तो उसके साथ ही उसका माजी और मुज़ारे ये आपके जहन में या आप की ज़बान पे होना चाहिए फ़ौरन, ठीक है। जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप प्रॉब्लम ही में रहेंगे और कुरान शरीफ में कोई भी सीगा आपको पहचानने में फिर मुश्किलात होंगी। तो बाब इन्फ़िआल, इसका नाम सुनते ही आपके जहन में इसका माजी इन्फ़अला यन्फ़इलु इन्फ़िआलन। और हमने कहा था कि जब अपने माजी मुज़ारे इकट्ठा पढ़ना है मस्दर के साथ तो फिर मस्दर को आप मंसूब, नसब, ज़बर वाली हालत में पढ़ते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इंडिपेंडेंट पढ़ना है तो इन्फ़िआलुन, या आप उसको इन्फ़िआल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उर्दू में हम नॉर्मली ये आखिरी हर्फ जो है उसको साकिन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्फ़अला यन्फ़इलु इन्फ़िआलन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस वज़न के ऊपर, इन्फ़िआल के वज़न के ऊपर हम उर्दू में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। अच्छा, ये कुछ मैंने कोई 6 अल्फाज लिखे हैं जो कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते रहते हैं और वो बाब इन्फ़िआल के पैटर्न पे, वज़न पे, डाई पे आपको मिल जाते हैं। जैसे कि इनक़िलाब, इनकिसार, इनकिशाफ़, इनहिसार, इनहितात और इनशिक़ाक़। आप मज़ीद ख़ुद रिसर्च कर लें, थोड़ा सा वर्कआउट कर लें कि इस डाई के ऊपर, इस वज़न के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर और कौन कौन से अल्फाज हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, रोज़ाना की ज़िंदगी में, उर्दू लैंग्वेज में। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि उसको फिर आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर भी कर दें ताकि आपकी भी साथ से हमारा बाकियों का फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए। अच्छा, अगर आप देखें तो इस बाब में उसका जो मस्दर है ना, ये है हमारा फ़ा कलमा, ये है हमारा ऐन कलमा और ये है हमारा लाम कलमा। तो ये है फ़ा, ऐन और लाम। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा हरूफ है वो अलिफ है, नून है और ये अलिफ है। तो ये जो बाब है बाब इफ्तिआल की तरह, इसमें भी इसके मस्दर में 3 हरूफ का हमने इजाफ़ा किया हुआ है और इसके माजी में हमने इन 2 हरूफ का इजाफ़ा किया है माजी के पहले सीगे में। तो इसी तरह मैंने अगर रूट वर्ड निकालना हो, मादा निकालना हो, तो
پہلا دوسرا اگر اور سیکنڈ لاسٹ میرا اگر ایکسٹرا ہے وہ اگر میں فارغ کر دوں یہاں سے، ہم نے کہا جی پہلا اور دوسرا اور الف، یہ اگر میں فارغ کر دوں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ قاف، لام اور با، ٹھیک ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہو گیا۔ اسی طرح یہ پہلے دو اگر فارغ ہو گئے تو کاف، سین اور را، اور اسی طرح کاف، شین اور فا، اور اسی طرح ہا، صاد اور را، اور اسی طرح ہا، طا اور شین، قاف، قاف۔ تو یہ اس کا روٹ ورڈ بھی آپ بڑے آسانی سے نکال سکتے ہیں، اور اسی مادے کو اگر آپ اس کے ماضی اور مضارع میں ڈالیں تو انفعل، انقلب، ٹھیک ہے۔ تو انقلب ینقلب اگر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا عربی میں پڑھتے ہیں یا احادیث میں پڑھتے ہیں یا فار دیٹ میٹر کہیں بھی آپ کو انقلب ینقلب لفظ آگے اور آپ کو معنی اس کا نہیں آتا، لیکن اگر اس کو آپ کا مصدر پتہ ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس لفظ کا ایک آئیڈیا، ویگ سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ انقلب ینقلب انقلابا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی انقلاب کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح انکسر ینکسر اگر نہیں پتہ تو انکسار، تو انکسار ہمیں پتہ ہے عاجزی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انکشف ینکشف اگر اس کا معنی نہیں آتا تو انکشاف، جیسے ہی آپ مصدر میں جائیں گے تو آپ کو ایک دم اندازہ ہو جائے گا چلیے اس کا مطلب جو ہے نا کوئی انکشاف والی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح انحسر ینحسر انحسار، اور انحطط ینحطط انحطاط، اور انشقق ینشقق انشقاق۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے بغیر ترجمے کے قرآن کا اگر آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اس لفظ کا معنی نہیں آ رہا تو اگر آپ مصدر تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو آٹومیٹیکلی، کیونکہ اس کا مصدر ہماری اردو چونکہ آلموسٹ 70% رفلی ڈیرائیوڈ فرام انگلش وہ عربی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ اردو کا لفظ استعمال ہو رہا ہوگا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا، اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی اگر کوئی فعل متعدی ہے نا تو یہ اس کو لازم میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ فعل لازم وہ ہے جس میں آپ کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، اور فعل متعدی وہ ہے جس میں آپ کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ان افعال کو جس میں مفعول کی ضرورت ہے وہ استعمال ہوا ہے کسی جگہ پہ، تو وہ اگر آپ اس باب میں وہ مادہ ڈال دیں گے تو وہ فعل لازم بن جاتا ہے، اب اس کو آگے ضرورت نہیں ہے مفعول کی، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ اگر میں مادہ ڈالوں اس میں ماضی مضارع میں تو یہ بن جاتا ہے، کسرہ کا مطلب ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں ٹوٹنا، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹا۔ اچھا، میں اگر اس کو اس باب میں ڈال دوں ان کسرہ میں، تو اس کا ترجمہ بھی ہے ٹوٹا، لیکن یہاں اس ٹوٹنے میں اور اس ٹوٹنے میں وہ تھوڑا سا مبالغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم ترجمہ نارملی تو ہم ٹوٹا ہوا کرتے ہیں کہ وہ ٹوٹا، لیکن اس کا ایکچوئل جو معنی کرے کہ وہ چور چور ہونا کسی چیز کا، ٹھیک ہے، مطلب بالکل ہی ذرہ ذرہ ہو جانا۔ لیٹس سے اگر کوئی گلاس ہے تو میں کہتے ہیں گلاس ٹوٹ گیا، لیکن اگر وہی الفاظ وہی مادہ ٹوٹنے والا میں باب انفعال سے لے لوں تو وہ گلاس ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ شاید کوئی کریک ہو گیا، کوئی دو پیسز میں ہو گیا، نہیں، جب وہ گلاس ان کا سرا ہوگا
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گلاس چورا چورا ہو گیا، بکھر گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا تھوڑا سا اس کا کہ یہ صرف فعل متعدی کو فعل لازم میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اور جو ہمارا اگلا سٹیپ ہوتا ہے ایز یوزول کہ ہم سب سے پہلے ماضی کی گردان لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، فا عین اور لام جو ہمارا سٹینڈرڈ کلمہ ہے اس کو لے کے، اور پھر اس کا مضارع کی گردان لکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو ماضی کی گردان لکھتا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ ہمارے پاس آ گئی ماضی کی گردان سٹینڈرڈ جو ہمارا فا عین اور لام کلمہ ہے۔ تو ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوگا وہ ہے انفعل، اور تثنیہ میں آ گیا انفعل، انفعلوا، انفعلت، انفعلتا، انفعلنا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو چھٹا صیغہ ہے یہاں آ کے آپ کو جو لام کلمہ ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ باقی اگر آپ دیکھیں تو پہلے کے 5 صیغوں میں آپ کا لام کلمہ متحرک ہی تھا، ٹھیک ہے، اس میں پیش کے ساتھ ہے، باقی سب کے ساتھ آپ کا زبر کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ یہاں آ کے وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور پھر ریمیننگ جتنی بھی 8 صیغے ہیں اس میں آپ کا آخر تک لام کلمہ ساکن ہی چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انفعلنا، تو انفعلتا، انفعلتما، انفعلتم، انفعلتی، انفعلتما، انفعلتن، انفعلتو اور انفعلنا۔ یہ ہمارے پاس ماضی کی گردان آ گئی۔ اس میں آپ کوئی بھی آپ کو روٹ ورڈ ملے آپ اس میں ڈالیں، کاف سین را، ان کا سرا، ان کا سرا، ان کا سرو، ان کا سرت، ان کا سرتا، ان کا سرنا، ان کا سرتا، ان کا سرتما، ان کا سرتم، ان کا سرتی، ان کا سرتما، ان کا سرتن، ان کا سرتو اور ان کا سرنا۔ اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مادہ آپ کو روٹ ورڈ ملے آپ اس میں اس ڈائی کے اوپر ڈالیں اور آپ کے پاس ماضی کے صیغے آ جائیں گے۔ اب ہم اس میں مضارع کے صیغے لکھتے ہیں۔ آپ کے پاس مضارع کے 14 کے 14 صیغے آ گئے ہیں۔ اس میں آپ وہی کاف سین را، تو ینکسرو، تنکسرو، تنکسرو، انکسرو، ننکسرو، ینکسران، تنکسران، 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 ینکسرون اور ینکسرن، تنکسرون، تنکسرن اور تنکسرین۔ ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ آپ رائٹ ٹو لیفٹ جائیں، ینکسرو، ینکسران، ینکسرون، تنکسرو، تنکسران، ینکسرن، تنکسرو، تنکسران، تنکسرون، تنکسرین، تنکسران، تنکسرن، انکسرو اور ننکسرو۔ تو یہ ہمارے پاس مضارع کے اور ماضی کے صیغے آ گئے۔ آپ کو کوئی بھی روٹ ورڈ ملتا ہے تو آپ اس میں ڈال کے تو مضارع آپ بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ فعل امر بنانا ہوتا ہے۔ فعل امر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں مجہول نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس باب میں پہلے تو ہم پڑھتے تھے نا نارمل باب میں کہ اگر یہ انفعلہ ہے، انفعلہ، تو یہ معروف ہے ماضی کا پہلا صیغہ، تو اس کا مجہول ہم نے کہا تھا کیسے بناتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ آخری والے کو چھیڑنا نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو زیر دینا ہے، اور اس سے پہلے ساکن کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو آپ پیش دے دیں۔ تو یہ ہو جائے گا انفعلا، تو انفعل، انفعلا، ٹھیک ہے، یہ اس کا وہ ہے، مجہول ہے۔ اسی طرح ماضی میں جب مجہول بناتے ہیں تو آخری والے کو چھیڑنا نہیں ہوتا، سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں ہوتا۔ ماضی میں ہم زیر دیتے ہیں تو مضارع میں ہم زبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف علامت مضارع کو پیش دیتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا ینفعلو،
ينفعل، اگر یہ پہلے ينفعل تھا تو اس کا مجہول بن جاتا ہے ينفعل، ٹھیک ہو گیا. لیکن اس باب کا مجہول آتا نہیں ہے، مجہول ان افعال کا آتا ہے جو متعدی ہو، اور یہ چونکہ متعدی نہیں ہے، یہ لازم ہے، تو اس وجہ سے اس کا مجہول نہیں آتا. مجہول بنانے کا طریقہ آپ کو ہم نے رفلی بتا دیا ہے، بلکہ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. اچھا، مجہول مینس کہ پیسو وائس، ٹھیک ہے. تو فعل امر ہمیں پتہ ہے حکم دینا، کسی چیز کا آرڈر دینا، کسی کام کے کرنے کا حکم، تو وہ ہمیشہ حاضر کو ہی دیا جاتا ہے. ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ انڈائریکٹ حکم ہوگا، پھر بھی اس کا جو میننگ ہوگی وہ ہوتا ہے کہ چاہیے کہ وہ کرے، ٹھیک ہے. تو یہاں تو آپ ڈائریکٹ دیتے کہ اوکے یہ کرے. تو حاضر کے صیغوں سے بنے گا، نمبر 1 مضارع سے بنے گا، اور اس کے جو سٹیپس ہے وہ یہ کہ آپ نے ان 6 کے 6 صیغوں کو اخف کرنا ہے. اخف مین مجزوم کرنا ہے. مجزوم مین کہ جہاں پر اعراب بالحرکت ہے ان کو جزم دے دے، اور جہاں پر اعراب بالحروف ہے ان کے نون اعرابی کو گرا دے. ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو اعراب بالحرکت ہے، جو آپ کو یہ پیش آ رہی ہے نظر، یہ حرکت کے ساتھ ہے. حرکت مینس کہ پیش. اور کچھ اعراب ہوتے ہیں اعراب بالحروف. تو یہ دیکھیں یہ آنی جو ساؤنڈ آ رہی ہے، خالی جو نون ہے، یہ نون ہے، یہ نون، یہ والا نون، یہ اس کے اعراب ہے بیسیکلی. یہ پورا کا پورا نون ریگارڈلیس آف اٹس حرکت، نون زیر نی ہو، نون زبر نہ ہو، جو مرضی. یہاں دیکھیں نون زبر نہ ہے، نون زیر نی، یہاں نون زبر نہ ہے. ریگارڈلیس آف دی حرکت آف دی نون، یہ پورا کا پورا نون جو ہے نا ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اس کو اخف کرنا یا مجزوم کہنا کہتے ہیں. اور یہ جو خواتین کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس کے اعراب ڈراپ نہیں ہوتے، یہ خفیف اخف نہیں ہوتا، نہ یہ مجزوم ہوتا ہے نہ یہ منصوب ہوتا ہے. اچھا، تو سب سے پہلے ہم نے اعراب کو ختم کر دینا ہے. اعراب میں نے ختم کر دیے، یہاں سے بھی ختم ہو گیا. اور جو چینجز آ رہی ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں بلیک سے. یہاں سے بھی نون ختم ہو جائے گا. تو جب نون ختم ہو گیا تو یہ یا پھر کھول دیتے ہیں، یہاں سے نون غائب ہو جاتا ہے، اور یہ ایز اٹ از ہی رہتا ہے. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ علامت مضارع ہٹا دے سب کی. تو میں نے سب کی علامت مضارع ہٹا دیا. تو اگر پڑھا جا رہا ہے تو وہی آپ کا فعل امر ہے، اور اگر نہیں پڑھا جا رہا تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے پہلے پھر ایک حمزہ ہم لگاتے ہیں، حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ کا پہلا حرف دیکھیں آپ کو ساکن ہی مل رہا ہے، نون ساکن ہی مل رہا ہے سب میں. تو یہ نون ساکن ہے تو بالکل نہیں پڑھا جا رہا، تو ہم ایک الف کا اضافہ کر دیں گے ہر ایک کے سامنے، ٹھیک ہو گیا. اب اس الف کو حرکت کیا دینی ہے، وہ ہم نے کہا اس کی حرکت باب افعال، جو ہمارا پہلا والا باب تھا ثلاثی مزید کا، باب افعال میں صرف الف کے اوپر زبر آتی ہے. باقی جتنے بھی ابواب ہے ان میں یا تو زیر ہوگی یا پیش ہوگی. زیر کب ہوگی اور پیش کب ہوگی وہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو آپ کا عین کلمہ ہے، عین کلمہ، ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ کلمہ عین کلمہ، فا عین اور لام جو تھا، اس کی حرکت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس عین کلمہ کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، زبر ہو یا زیر ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، تو اس کے نیچے زیر آتی ہے. اور اگر پیش ہو تو اس کے اوپر الف کے اوپر پیش آئے گی.
تو اس کا فعل امر کیا بن گیا؟ انفعل، ٹھیک ہے، انفعل، انفعلا، انفعلو، انفعلی، انفعلا، انفعلنا، یہ ہمارا ہو گیا امر، فعل امر۔ اچھا، اب چونکہ ہم نے فعل نہیں بنانا ہے، فعل نہیں بھی فعل امر کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن فعل امر میں کرنے کا حکم ہوتا ہے اور فعل نہیں میں منع کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو میں اس کو اچھا پہلے امر کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ان جو غائب کے صیغہ ہے اس کے لیے ہم لام زیر لی لگاتے ہیں، لام امر جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لام بھی وہی والا کام کرے گا، اخف کرے گا سب کو، تو یہ بن جائے گا لینفعل، ٹھیک ہے، علامت مضارع نہیں ہٹے گی، صرف لام زیر لی، لام امر شروع میں آ جائے گا اور وہ اس کو مجزوم کر دے گا، لینفعل، یہ بن جائے گا لینفعلا، اور یہ بن جائے گا لینفعلو، ٹھیک ہے، لتنفعل، لتنفعلا، لینفعلنا، اور لانفعل، اور لننفعل۔ تو یہ فعل امر غیر معروف، غائب اور متکلم کے لیے لام زیر لی کے ساتھ امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اور حاضر کے ساتھ بنانے کا ہم نے طریقہ یہاں پر ابھی سیکھ لیا۔ تو میں اس کو چونکہ فعل نہیں بنانا ہے، تو فعل نہیں کے لیے پھر میں وہ جو ہمارے اوریجنل صیغے تھے میں اس کو ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ تو جو ہم نے مٹائے تھے وہ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ یہ تھا تنفعلو، ٹھیک ہے، اور یہ تھا تنفعلین، اور یہ تھا اچھا تو ینفعلو، تنفعلو، تنفعلو، انفعلو، اور ننفعلو، یہ ینفعلان، تنفعلان، 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 ٹھیک ہو گیا، ینفعلون، ینفعلنا، اور یہ ہو جائے گا تنفعلون، اور تنفعلنا۔ تو ینفعلنا، تنفعلنا، ینفعلون، تنفعلون، تو یہ ہمارے پاس اوریجنل صیغے آ گئے جو ہم نے شروع میں لکھے تھے، اور وہ اس لیے کہ ابھی ہم نے اس کا فعل نہیں تو ہم نے اچھا فعل نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل نہیں کیا ہے؟ کسی کام سے منع کرنے کا حکم۔ تو اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جتنے بھی 14 کے 14 صیغے ہیں یہ والے، ان سب سے پہلے ایک لا لگے گا، مینس کہ یہ لا یہاں سب کے سب، ٹھیک ہے، یہاں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے سامنے یہ لا لگے گا، اور یہ لا کیا کرے گا؟ علامت مضارع کو نہیں چھیڑے گا، اور ان 14 کے 14 صیغوں کو جو جو مجزوم ہو سکتے ہیں، جو جو اخف ہو سکتے ہیں اس کو اخف کرے گا۔ یہ ہو جائے گا لا ینفعل، لا تنفعل، لا تنفعل، لا تنفعلی، ٹھیک ہے، لا انفعل، اور لا ننفعل، لا ینفعلا، لا تنفعلا، لا تنفعلا، لا تنفعلا، لا ینفعلو، لا ینفعلنا، ایز اٹ از یہ صیغہ اور یہ صیغہ مبنی ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور لا تنفعلو، تو یہ ہمارا ہو گیا فعل نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح فعل نفی بھی ہے، وہ بھی اسی لا کی طرح ہی ہوتا ہے، لکھا ہوا لا ایک جیسے ہوتا ہے، لیکن جو لا نہیں ہے
وہ یہ والا عمل کرتا ہے افعال کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ نون جون گرا دیتا ہے یہ والے. اور جو لائن نفی ہے وہ لکھا ہوا اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو صیغے ہوتے ہیں یہ اپنے اوریجنل ہی حالت میں رہتے ہیں، اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی. تو قرآن میں پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی فعل ہو اگر اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو وہ لائن نفی ہے. لائن نفی کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی کام سے منع کرنے کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اور اب ہم تھوڑی سی مثالیں قرآن شریف سے لکھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی، یہ کچھ 4 مادے میں نے لیے ہیں، روٹ ورڈ صاد را فا کاف دال را با عین اور سا اور پا لام اور قاف. تو اس مادے کا مطلب ہے پھر جانا، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی پیچھے سے بات چل رہی ہے، سورہ توبہ کی 127ویں آیت ہے. تو اس آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ انصرفوا، وہ اچھا انصرفوا، تو اس کو اگر میں اس باب میں ڈال دوں تو یہ ہو جائے گا انفعل، انفعل میں ہو جائے گا انصرفا. انصرفا ینصرف، ٹھیک ہے. تو انصرفا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ پھرا، وہ ایک مذکر پھرا، ٹھیک ہے. تو انصرفا وہ 2 مذکر پھرے، انصرفو وہ سب مذکر پھرے، ٹھیک ہے، پھر جانا. تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ واو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کے اندر ہم ریپریزنٹ ہو رہا ہے اس واو کو. یہ مرفوع جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے یہ وہ والے ہیں، ضمائر متصل مرفوع جو ہے نا، ضمائر مرفوع متصل، یہ واو انڈیکیٹ کرتا ہے جمع کو، ٹھیک ہے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ضمائر کے لیکچروں میں، جسے نہیں پڑھے وہ آپ اس کو دیکھ لیں. تو جہاں بھی آپ کو یہ واو اس طرح نظر آ جائے، کہیں اور بھی فی الحال اس میں نہیں ہے، کسی فعل کے اندر، کسی صیغے کے اندر یہ واو جو آپ کو نظر آ جائے تو یہ جمع میں آپ کو 2 جگہوں پہ نظر آتا ہے، ایک جمع مذکر غائب کے اور ایک جمع مذکر حاضر کے صیغوں میں آپ کو یہ واو ملتا ہے. اچھا، تو انصرفوا وہ سب پھر جاتے ہیں یا پھرے. تو بات چونکہ وہ کنٹیکسٹ کا ترجمہ یہ ہے جو پوری آیت چل رہی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی چیز نازل کرتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے. تو انصرفوا وہ پھر جاتے ہیں سارے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سارے پھر جاتے ہیں تو صرف اللہ، وہی مادہ دوبارہ آیا ہوا ہے صرفا. اب یہ ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے، ضربا صرفا، تو یہ باب ضربا سے آیا ہوا ہے، یہ باب انفعال سے یہ لفظ آیا ہوا ہے، مادہ دونوں کا ایک ہی ہے. تو صرف اللہ، صرفا اگر یہ اللہ نہ ہو تو صرفا اس ایک نے پھیرا. آگے آپ کو اسم مل گیا مرفوع، تو اب یہ مرفوع اسم اس فعل کا فاعل بن گیا. تو صرف اللہ، اللہ نے پھیرا. کیا پھیرا؟ قلوبہم، قلوبہ، یہ زبر شو کر رہے ہیں کہ قلوبہ یہ منصوب ہے، زبر میں جو بھی آئے گا وہ منصوب ہوگا. تو قلوبہم یہ دونوں مل کے مرکب اضافی ہے، ان کے دل، قلوبہم ان کے دل. تو وہ سب پھر گئے، یا جب وہ سب پھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کو یہ والا مادہ اور سورہ توبہ سے 127 نمبر آیت. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ پہلے والا میں مٹا دیتا ہوں. اور جب ستارے، قدرہ کاف دال را، گدلا ہونا، ماند پڑ جانا، ٹھیک ہے.
تو یہ ہے ان کا درت، تو میں اس میں ڈال دیتا ہوں ان فعلا، تو یہ ہو جائے گا ان کا درا۔ تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ان کا درا، ان کا درا، ان کا درو، ان کا درت، یہ وہ چوتھا صیغہ ہے۔ یہ والا، یہ جو غائب کے صیغے تھے نا، یہ مذکر کا ہے اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو کیوں مؤنث کا صیغہ آیا ہوا ہے؟ کیونکہ نجوم جو ہے یہ نجوم یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، تو جمع مکسر کے ساتھ آپ کو مؤنث کا صیغہ مل گیا۔ تو وہ اذن، اور یہ ہے ان کا درت، ان کا درت، ان فعلا، ان فعلا، ان فعلو، ان فعلت، تو ان فعلت کے پیٹرن پہ ان کا درت۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو حمزہ ہے نا، سوائے باب افعال کے، یہ باقی جتنی بھی ابواب کے ساتھ یہ الف الف آیا ہوا ہے، تو یہ حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ الوصل۔ اور حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے جو کہ جب بھی آپ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو وہ پھر لکھنے میں تو رہ جاتا ہے، اس کی یہ جو حرکت ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، پھر ڈائریکٹ یہ میم نون کے ساتھ آ کے آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر آپ الگ الگ پڑھیں گے تو وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، لیکن ملا کے پڑھنا ہے تو وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے یا گدلے ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح وہی ازم بعثا، بعثا اٹھ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے بعثا، تو بعثا میں جانوں تو یہ ہو جائے گا ان بعثا، ان فعلا، ان بعثا، ان فعلا، ٹھیک ہے۔ تو آگے آ گیا اذا، اذن، تو یہ اگین ہم نے کہا اس کا بھی یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، تو جب یہ ملا کے پڑھیں گے تو یہ ازم ہو جائے گا، یہ اس کی حرکت ڈراپ ہو جائے گی۔ تو ازم بعثا اشقاہا، جو شقی پرسن تھا نا، وہ جو اونٹنی کی انہوں نے کوچے کاٹ دی تھی، کوچے، وہ والی آیت چل رہی ہے کہ جب ان میں سے ازم بعثا، ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہو گیا، کون کھڑا ہو گیا؟ اشقا، جو شقی پرسن تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں بیسیکلی یہ صیغہ مؤنث کے کیوں آ رہا ہے کہ یہ ہا جو ہے یہ پچھلی آیتوں میں قوم سمود کی طرف، یہ ہا جو ہے نا قوم سمود کی طرف جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ مؤنث کا صیغہ آیا ہوا ہے۔ ان کا شقی پرسن جب وہ جو بدبخت بندہ، بدبخت انسان اس قوم کا جب وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور جب اس قوم کا ایک بدبخت انسان کھڑا ہو گیا، تو یہ ہے باب انفعال میں سے۔ اسی طرح طا، لام اور قاف، اس کو باب افتعال میں ڈالیں، انفعال میں، تو یہ بن جائے گا انطلقا، ینطلقو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضارع یہاں پر آیا ہوا ہے، ولا ینطلقو، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مجرد میں ہو تو یہ جدائی طلاق والی چکر ہو جاتا ہے، اور جب اسی مادے کو جب آپ باب انفعال میں ڈالیں گے تو اس کا ترجمہ چلنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہمیشہ ہر مادے کا ترجمہ ہر باب میں ایک جیسا نہیں ہوگا۔ یہ انشاءاللہ اگر ہمیں ٹائم ملا
تو یہ ایک الگ سے ایک لیکچر ہم دیں گے کہ وہ کون کون سا مادہ جس باب میں جب جائے گا تو وہاں پر اس کی میننگ کیا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا مادہ باب انفعال میں جب یہ مادہ ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے چلنا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، ولا، اب یہ دیکھیں نا، یہ لا آپ پہچانیں، لا وہی والا، اب دیکھیں کہ یہ لا نفی ہے یا لا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ذہن ہمیں یقیناً گیا ہوگا کہ یہ لا نفی ہے، لا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ لا نہیں ہوتا تو یہ مجزوم ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر وہ بنتا ہے ولا ينطلق، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اعرابی چینجز کے ساتھ، وداؤٹ اعراب کے چینجز کے ساتھ آپ کو کوئی فعل ملتا ہے لا کے بعد، تو آپ سمجھ لیں کہ اب یہ لا نہیں ہے، لا نفی ہے، اور یہ کسی چیز کی بارے میں انفارم کرنا ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی نہیں چلتی۔ آپ کو پتہ ہے ان کی زبان میں لکنت تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آ گیا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اب یہ فا ہے، ٹھیک ہے؟ فا، پس ارسل، تو اس کا مادہ ہے را، سین اور لام، باب افعال میں سے۔ تو افعل یفعل، تو افعل، ارسل یرسل، ٹھیک ہو گیا؟ یہ فعل امر ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امر ہے یا نہیں ہے واقعی۔ تو فعل امر ہم نے کہا مضارع سے بنتا ہے، اور مضارع بھی حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے سوری۔ تو اگر آپ یرسلو کو آگے چلائیں تو یہ یرسلو سے ہو جائے گا ترسلو، حاضر کے صیغہ جب بنائیں گے تو ترسلو ہو جائے گا، چونکہ باب افعال ہے۔ تو باب افعال میں جب بھی آپ امر بنائیں گے تو آپ نے وہ اوریجنل والا افعال یفعلو تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہم نے یہاں الف کا اضافہ کیا تھا نا ماضی میں، مزید فی میں، تو بیسیکلی یہاں بھی یہ ہے یفعلو۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ عرب، جو کہ عربی فلوئنسی کی زبان ہے، تو یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تو وہ زبان پھنس جاتی ہے۔ تو استعمال کرتے کرتے وہ اتنا ہو گیا کہ انہوں نے آخر میں یہ الف ختم ہی کر دیا بولنے سے۔ لیکن جب بھی آپ فعل امر بنائیں گے باب افعال میں سے، تو وہ جو حمزہ ہے، وہ جو آپ نے ڈراپ کیا تھا الف، وہ آپ نے دوبارہ لے کے آنا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ فعل امر اوریجنل والے سے بنانا ہے۔ تو یفعلو میں اب آپ را، سین اور لام ڈال دیں تو یہ ہو جائے گا یرسلو۔ تو فعل امر بنانے کا طریقہ، آخری والے کو مجزوم، علامت مضارع ہٹائیں، اگر پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار۔ اس کیس میں یہ پڑھا جا رہا ہے ارسل، تو فارسل، تو پس تو بھیج، کدھر بھیج؟ الی ہارون، ہارون کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری زبان چونکہ نہیں چلتی تو آپ ہارون کی طرف کوئی پیغام بھیجے تاکہ وہ بھی میرے ساتھ چلے۔ اچھا، اس طرح ایک اور مدہ ہے قاف، لام اور با، جس کا مطلب ہوتا ہے واپس مڑنا۔ تو وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو قاف لام با، انقلب ینقلب، ٹھیک ہے؟ تو یہ مضارع کا صیغہ ہے، ینقلب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مضارع کا ہے۔ تو وَيَنْقَلِبُ، اور وہ مڑ جائے گا، واپس مڑ جائے گا۔ کہاں مڑ جائے گا؟ الی اہلہ، اپنے اہل کی طرف، اپنے خاندان کی طرف، مسروراً، خوشی خوشی۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آخرت والے دن جب حساب کتاب ہوگا اور اس کو کتابی زندگی اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اناؤنس کرے گا کہ یہ لو پڑھے، میرا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب مل کے رہے گا، اور خوشی خوشی جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی رزلٹ آتا ہے تو وہ رزلٹ کارڈ لہرا لہرا کے اپنے گھر والوں کی طرف سب سے پہلے گھر کی طرف ہی جاتا ہے تاکہ اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو خوشی کی خبر دے۔ تو یہ وہی سچویشن اللہ تعالیٰ، وہی خاکہ، وہی تصویر بتا رہے ہیں ہمیں کہ اس دن، قیامت والے دن، وہ جو بندہ ہوگا جس کا حساب کتاب کلیئر ہو چکا ہوگا، اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جا چکا ہوگا، تو وَيَنْقَلِبُ، اور وہ واپس مڑ جائے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ مسروراً، ٹھیک ہے، وہ اپنے اہل کی طرف، اپنے خاندان کی طرف خوشی خوشی واپس لوٹ جائے گا یا واپس مڑ جائے گا۔ تو یہ انقلب ینقلب تو مضارع کا صیغہ آپ کو یہ مل گیا، اور یہ سورہ انشقاق آیت نمبر 9 ہے۔ ایک اور مادہ ہے فا، طوا اور را، جس کا ترجمہ ہوتا ہے پھٹ جانا۔ تو اذا السماء انفطرت، ٹھیک ہے، فا، طوا اور را آپ اس میں ڈالیں انفطرا، انفطرا ینفطرو، تو یہ ہو جائے گا انفطرا۔ تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو انفطرا، انفطرا، انفطرو، اور مؤنث پہ آ جائے چوتھے صیغے پہ انفطرت، تو یہ آیا ہوا ہے انفطرت، واحد مذکر، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہوا ہے کہ یہ سما آیا ہوا ہے، تو السما عرب جو ہے نا مؤنث سمائی ہے، عرب اس کو، آسمان کو مؤنث ہی استعمال کرتا ہے، ہم تو مذکر استعمال کرتے ہیں نا، تو عرب آسمان کو مؤنث استعمال کرتا ہے، تو جب بھی مؤنث آئے گا تو اس کے ساتھ صیغہ بھی مؤنث کا ہی آئے گا۔ تو اذا السماء انفطرت، چونکہ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، آپ نے آگے سے ملا کے پڑھنا ہے، پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے، تو حمزۃ الوصل کی حرکت ڈراپ ہو جائے گی، اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان ہٹ جائے گا، اللہ رحم کرے۔ ایک اور مادہ فا، جیم اور را، اس کا مطلب بھی پھٹ جانا ہوتا ہے، تو یہ ہے فجرا، انفجرا، انفجرا ینفجرو انفجارن یا انفجارن یا انفجار، تو انفجرا وہ پھٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیا فا، فا کو اگر آپ نکال دیں تو یہ انفجرت، فا آ گیا، فا انفجرت، پس وہ پھٹا، من ہو اس میں سے، تو اس میں سے کیا پھٹا، پھوٹ پڑنا یا پھٹ جانا۔ اصل میں جب موسیٰ قوم نے پانی مانگا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی عصا کو اس کے اوپر مارے، اس پتھر کے اوپر، تو جو پتھر کے اوپر مارا، چونکہ 12 قبیلے تھے تو وہ وہاں سے 12 آپ کو اثنتا عشرتا 12، ٹھیک ہے، من ہو اس میں سے، اس پتھر میں سے، یہ ہو اس پتھر کی طرف جا رہا ہے یا پہاڑی کی طرف، یہ جو ضمیر ہے، تو من ہو اس میں سے، تو فن فجرت، کیونکہ آگے سے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے تو یہ حمزۃ الوصل کی حرکت ڈراپ ہو جائے گی، اور تو یہ ہو جائے گا فن فجرت۔ مؤنث کا صیغہ اگین کیوں آیا ہوا ہے کہ جو عین ان ہے چشمہ، یہ عربی میں مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ بھی آیا ہوا ہے، جس طرح سما کے لیے یہ مؤنث کا صیغہ آیا ہوا تھا۔ تو فن فجرت من حسنتا عشرت عینن، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے یا پھٹ پڑے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے خیال میں اسی کے ساتھ آج کے لیکچر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے الحمدللہ 7واں باب
جو ابواب ثلاثی مزید فی کے جو ہم نے 8 ابواب پڑھنے تھے اس میں سے 7 باب ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے. بس میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کریں. کچھ نہیں ہے تو کم از کم اس کا ماضی مضارع اور جو مصدر ہے وہ آپ کو یاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر پھر چارہ نہیں چلے گا. گردان بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بائی ناؤ آئی ایم شیور کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جو کنجوگیشن ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی فعل کی جو کنجوگیشن ہے وہ آپ بنانا آپ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے. آپ کو پرابلم آئے گی صرف اس کا ماضی مضارع، تو یہ آپ نے رٹ لینا ہے. باب افعال افعل یفعل، ٹھیک ہے. باب تفعیل فعل یفعل. اسی طرح باب انفعال انفعل ینفعل. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بالکل ہی آپ کہ پکی ہونی چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو یہ آپ سمجھیں گے تو پھر یہ صیغے آپ کو پہچاننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال پڑھانا میرا فرض ہے، سمجھنا آپ کا اصولاً تو ویسے فرض ہونا چاہیے، لیکن بہرحال کوشش کریں، ہمت کریں. اللہ توفیق دے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی. اور اس دعا کے ساتھ اور آخر میں وہی ریکویسٹ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان لیکچرز کو جب بھی اپلوڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس چینل کو آپ کائنڈلی اپنے سرکل میں جو جس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ شیئر کر دیں. سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ کی وساطت سے جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہو، نیا لیکچر ہو، کیونکہ ابھی ہمارے کافی مزید لیکچر رہتے ہیں، وہ جنرل ٹاپکس ہوں گے، انٹرسٹنگ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان نالج والی ہی ہوں گے جس طرح ہم نے یہ پڑھے ہیں. تو آپ کی وساطت سے اگر وہ بھی کوئی ایک آدھ لفظ سیکھ لیں تو ہو سکتے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. جزاکم اللہ خیر. صدق اللہ العظیم.